أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی اور جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان ادھیڑ دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی تو جان لے گی ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا اعمال لے کر کے آیا ہے. پس قسم ہے پیچھے ہٹ جانے والے چلنے پھرنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی اور رات کی جب کہ وہ چلی جائے اور صبح کی جب وہ ظاہر ہو جائے. بے شک یہ قرآن کریم ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے لائی ہوئی بات ہے جو طاقتور ہے اور عرش کے نزدیک باعزت ہے. فرشتوں کے درمیان جس کی اطاعت کی جاتی ہے امین ہے اور تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانے نہیں ہے. اور البتہ تحقیق کے انہوں نے جبرائیل کو دیکھا آسمان کے کناروں میں اور نہیں ہوئے وہ غیب کی باتوں پر بخیل، اور نہیں ہے یہ
शैतान मरदूद की बात, बस तुम कहाँ चले जा रहे हो, नहीं है ये मगर नसीहत दुनिया आलमी तमाम आलमों के लिए, उस शख्स के लिए तुम में से जो चाहता हो कि सीधी राह पर चले, और नहीं चाहते हो तुम मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। ये सूरह तकवीर है, नुज़ूल के एतबार से मक्की है, एक रुकू है, इसमें 29 आयतें हैं। मक्की और मदनी होने की तफसील आप जानते हैं कि जिन आयतों या सूरतों का नुज़ूल हिजरत से पहले हुआ वो मक्की कहलाती है, और जिन आयतों और सूरतों का नुज़ूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद है वो मदनी कहलाती है। इब्तिदा की ये 12 आयतें, जिनमें 6 आयतों का ताल्लुक़ दुनिया से है और 6 आयतों का ताल्लुक़ आखिरत से। पहली आयत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा यानी बेनूर हो जाएगा। आज पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है तो सूरज की वजह से। एक छोटे से मकान को अगर रोशन करना होता है, तारीकी दूर करनी होती है, तो हमें कितने जतन करने पड़ते, कितनी तवानाई सर्फ करनी पड़ती है, कितने लाइट लगाए जाते हैं, तब जाकर के एक कमरा रोशन होता है। अल्लाह ताला ने सूरज को ऐसा बनाया जो पूरी कायनात को रोशन करता है, मगर एक वक्त आएगा जिसे क़यामत कहते हैं, अल्लाह ताला इसे बेनूर कर देंगे। कव्वरा युकव्विरु तकवीर के माने आते हैं लपेट दिए जाने के, और मुराद इससे है कि जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा और जब सितारे इन कदरत मध्यम हो जाएंगे या झड़ जाएंगे, ये भी बेनूर हो जाएंगे, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, क़यामत के दिन ये पहाड़ चलाए जाएंगे इस तरह कि उन्हें ज़मीन से उखाड़ दिया जाएगा। और आगे एक सूरत में आ रहा है कि ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। और जब 10 महीने की गाभन ऊँटनी छोड़ दी जाएगी, अरबों के नज़दीक गाभन ऊँटनी जो जन्ने के करीब हो जाए वो कीमती माल समझी जाती है, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन क़यामत की हवलनाकी इतनी होगी कि लोग इससे भी बेपरवाह हो जाएंगे, हर एक को अपनी पड़ी होगी। वइदल वुहूश हुशिरत, और जब जंगली जानवर जमा किए जाएंगे, सारे वहशी जानवर इकट्ठे हो जाएंगे। वइदल बिहार सुज्जिरत, और जब दरिया दहकाए जाएंगे, भड़काए जाएंगे, जैसे पेट्रोल में आग लगाई जाए तो वो किस तरह जलने लगता है, क़यामत के दिन समंदर के पानी की यह हैसियत हो जाएगी कि वो पेट्रोल के मानिंद हो जाएंगे, और अल्लाह उन्हें आग लगा देगा तो पूरा समंदर दहकने लगेगा। और जब रूहों को जिस्मों के साथ जोड़ दिया जाएगा, यहाँ जब आदमी मरता है तो रूह उसके जिस्म से अलग हो जाती है, दोनों में जुदाईगी और अलहदगी हो जाती है। जब क़यामत आएगी तो फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। और आज जिस तरह हमारा जिस्म और रूह एक है और हम जिंदा हैं, क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमें दोबारा जिंदा करेगा, इस तरह के रूह और जिस्म मिला दिए जाएंगे। और जब जिंदा दफन की हुई बच्चियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की पादाश में दफन कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, पूछा जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जाहिर बात है उस बच्ची को क्या पता और उसका क्या कसूर, लेकिन उससे पूछा जाएगा। और ये कातिल यानी जिन लोगों ने इन मासूम बेगुनाह बच्चियों को पैदा होने के बाद दफन कर दिया था, ये उनके लिए जिल्लत की बात होगी, और अल्लाह पाक की तरफ से रुसवाई के साथ मुआखज़ा भी होगा। और जब सहीफे यानी आमाल नामे खोल दिए जाएंगे और आसमान उधेड़ दिया जाएगा, आज जैसे आसमान है अपनी जगह पर है, लेकिन कल क़यामत के दिन इसको भी अल्लाह पाक उधेड़ देंगे, इसकी कोई ठिकाना नहीं होगा।
بادل کی طرح یہ بھی ادھر ادھر پھر رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، حالانکہ جہنم تیار ہے لیکن قیامت کے دن اس کو پھر دھوکا جائے گا اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ یہ 12 باتیں ہیں جن میں سے 6 کا تعلق دنیا سے ہے اور 6 کا تعلق آخرت سے ہے۔ اللہ پاک ان 12 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں علمت نفس ما احضرت، ہر جان دیکھ لے گی کہ وہ کیا عمل لے کر دنیا سے آیا ہے، جان لے گی کیا اعمال لے کر دنیا سے آئے۔ ہر نیکی ہر بدی اس وقت سامنے لائی جائے گی اور ہر آدمی کے سامنے اس کے زندگی بھر کے اعمال ہوں گے، اچھے بھی اور برے بھی۔ آج تو ایسا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے۔ دنیا میں ہم سے جو گناہ ہوئے یا جو گناہ ہم نے کیے، اگر ہم نے ان پر سچے دل سے توبہ نہیں کی تو یہ سارے گناہ ساتھ میں ہوں گے اور سامنے لائے جائیں گے، اور اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو گئی تو یہ سارے گناہ جن پر ہم نے توبہ کی وہ سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وضو کر کے جتنا اللہ توفیق دے قرآن کریم پڑھنا چاہیے، 1 آیت 2 آیت 1 صفحہ 1 ورق، پاؤ پارا آدھا پارا 1 پارا، جتنی اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملے اتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ سے ہم کلامی ہے، یعنی جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلامی کے لیے اللہ نے عرش پر بلایا تھا، آپ تشریف لے گئے تھے۔ ہم ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے اتنی آسانی اور سہولت کر دی کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ پاک سے ہم کلام ہیں، اور یہ بہت بڑا بہت اونچا عمل ہے جس کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے روزانہ سونے سے پہلے تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھ لینا چاہیے، تلاوت کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا عمل یہ کہ ہمیں اللہ پاک سے توبہ کر کے سونا چاہیے، کیا پتہ صبح آنکھ کھلتی ہے نہیں کھلتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی بھر کی نافرمانیوں پر، گناہوں پر، کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے سونا چاہیے۔ یہ 2 کام کر کے سونا چاہیے۔ کل کا سورج ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے ہمیں پتہ نہیں، یہ عمل روزانہ کرنا چاہیے۔ تو ہر نفس ہر جان دیکھ لے گی کہ وہ کیا عمل لے کر کے آیا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، پھر اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے یعنی بے نور ہو جاتے۔ رات میں کچھ راتوں میں ستارے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں اور کچھ راتوں میں ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کی روشنی اور ان کا نور دکھائی نہیں دیتا۔ الجوار، وہ ستارے جو چلتے پھرتے۔ الکنس، وہ ستارے جو چھپ جاتے ہیں۔ اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے کر کے اندھیرا چھا جاتا ہے، رات ڈھانپ لیتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ دم بھرے، سانس لے،
تنفس جب وہ واضح ہو جائے، دکھائی دینے لگے، یعنی صبح کا ہونا، انہ لقول رسول کریم، قسم کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ ایک ایسے فرشتے کی لائی ہوئی بات ہے جو اللہ کے نزدیک بہت باعزت ہے، مکرم ہے، ذی قوت، جو طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، جو عرش والے کے نزدیک درجہ اور مقام پایا ہوا ہے، مطاعن، جس کی تمام فرشتے اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، جو وہاں پر معتبر ہے، وما صاحبکم بمجنون، ان قسموں کے ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانے اور پاگل نہیں ہے۔ مکے والے آپ کی دعوت و تبلیغ، جب آپ چلتے پھرتے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھو، اسے اپنے دل و دماغ میں بسا لو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی پاؤ۔ تو مکے کے لوگ پیچھے چل چل کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں ان کی بات مت سنو، یہ دیوانے اور پاگل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ ساتھی دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، جس طرح کی بات وہ کہتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے، تم میں سے کوئی ذی عقل و شعور بھی وہ بات نہیں بتا سکتا، پھر یہ دیوانے اور پاگل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی کہی ہوئی ہر بات کی تصدیق توریت، انجیل، زبور سے ہوتی ہے، اور جو بات یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جو دل کو چھوتی بات ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اللہ کے اس نبی نے، تمہارے اس ساتھی نے جبریل امین کو دیکھا ہے اس طرح کہ انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ غار حرا میں دیکھا تھا، ان کی اصلی ہیئت پر، کہ جبریل کے 600 بازو اور پر ہے، جب انہوں نے پھیلائے تو آسمان کا پورا کنارہ بھر گیا تھا۔ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ہوا علی الغیب بضنین، اور تمہارا یہ ساتھی غیب کی بات پر بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو آیات قرآنیہ اور جو احکامات قرآنیہ نازل ہوئے ان کو بتانے میں اور ان کی دعوت و تبلیغ کرنے میں بخیل نہیں ہے، ہر بات مکمل پوری من و عن لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کریم شیطان مردود کی بات نہیں ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان آسمانوں پر جاتا تھا، فرشتوں کے درمیان بیٹھتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا، اور آ کر کے کاہنوں اور جادوگروں کے کان میں پھونک دیا کرتا تھا، پھر وہ ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کے اسے چلاتے تھے، اور وہ ایک سچی بات جب لوگوں کے درمیان وقوع پذیر ہوتی تھی، سامنے آتی تھی، تو لوگ اس ایک سچی بات کے ساتھ ساری 100 جھوٹی باتیں بھی مان لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو شیطانوں کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا۔ اللہ نے ستاروں کو معمور کر دیا، جو یہ ستارے ٹوٹتے ہیں جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹ کر کے ان شیاطین کو لگتے ہیں جن کو مارا جاتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے شیاطین جن کو ستاروں سے مارا جاتا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے جل جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں زمین پر گر پڑتے ہیں،
اور جنگلات میں رہتے ہیں جنہیں غول بیابانی کہا جاتا ہے۔ جب آدمی کبھی جنگلوں میں ہوتا ہے تو یہ کسی نہ کسی شکل میں آ کر کے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اب شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، اس لیے یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل امین کا لایا ہوا ہے اور اللہ کے نبی تک پہنچایا گیا ہے، یہ شیطان مردود کی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کریم یہ نصیحت ہے للعالمین، پوری انسانیت کے لیے اور تمام عالموں کے لیے یہ نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھی راہ پر چلنا بھی چاہے۔ جب انسان کے اندر طلب نہیں ہے تو پھر قرآن کریم سے بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ حالانکہ قرآن کریم سراسر ہدایت اور سراسر نصیحت ہے، لیکن ان کے لیے جن کے اندر طلب ہو، چاہت ہو، ان کے لیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم نہیں چاہتے ہو مگر اللہ کے چاہنے سے، یعنی ہم اگر چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ایمان قبول کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں، ہمارے اندر یہ خوبی اور یہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے اور توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں نواز دیتا ہے، ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ہم سیدھی راہ پر چلنا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی عالم دین بن جائے، کوئی مفتی، کوئی قاضی بن جائے اور کوئی ہدایت کو قبول کر لے تو یہ سب اللہ کی توفیقات سے ہوتا ہے، آدمی کی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر جب اللہ چاہتا ہے تو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بسم اللہ۔